अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है चंपा। ये छठी जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो आज हम करेंगे वो सबक नंबर 21 है, बराए मुतालिया। ये एक नज़म है, पुरानी मोटर। अजब एक बार सा मुर्दार पहियों ने उठाया है, इसे इंसान की बदबख्ती ने ना जाने कब बनाया है। ना मॉडल है, ना बॉडी है, ना पाया है, ना साया है। परिंदा है जिसे कोई शिकारी मार लाया है। कोई शय है बीने जिस्म जा मालूम होती है, किसी मरहूम मोटर का धुआं मालूम होती है। दमे रफ्तार दुनिया का अजब नक्शा दिखाई दे, सड़क बैठी हुई और आदमी उड़ता दिखाई दे। निज़ाम जिंदगी यकसर तहवाला दिखाई दे, ये आलम हो तो इस आलम में आखिर क्या दिखाई दे। रवानी इसकी एक तूफान वजदो हाल है गोया, कि जो पुरजा है एक बिफरा हुआ कव्वाल है गोया। शिकस्ता साज में भी महशर नगमात रखती है, तवानाई नहीं रखती मगर जज्बात रखती है। पुराने मॉडलों में कोई ऊंची जात रखती है, अभी पिछली सदी के बाद पुरजा जात रखती है। गमे दौरां में तो अब गमे दौरां में अब तो ये भी नौबत आ गई अक्सर, किसी मुर्गी से टकराई तो खुद चकरा गई अक्सर। तो शायर का नाम है इसमें सैयद ज़मीर जाफरी। सोचिए और बताइए, किसी मज़ाहिया नज़म का अनवान बताइए जो आपने पहले पढ़ी हुई हो। तो जो इसके शायर हैं सैयद ज़मीर जाफरी, ये ज़्यादातर मज़ाहिया शायरी ही करते थे। तो इनकी जो है वो एक नसीहत पढ़ी हुई है, और या फिर दलावर फिगार की कुछ मज़ाहिया नज़में पढ़ी हुई हैं। आपकी पसंदीदा मज़ाहिया नज़म कौन सी है, पसंद करने की वजह भी बताइए। तो ये पुरानी मोटर काफ़ी मज़ेदार सी मज़ाहिया सी कहानी है, नज़म है। इसमें क्योंकि एक टूटी फूटी जो है कार, पुरानी मोटर गाड़ी, उसके बारे में बताया गया है और उसको इतने मज़ेदार और दिलचस्प तरीके से बयान किया है, और मुबालगा मेज़ अंदाज है जिसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो काफ़ी मज़ेदार लगती है और काफ़ी मज़ा आता है, हंसी आती है। अब नीचे आ जाए तो ये मश्क नहीं है, ऐसे ही मतलब ना थोड़ा सा डिस्कशन के लिए है, क्योंकि ये सारा जो है एक पढ़ाई के लिए ही उन्होंने ये बना के दिया है, इसमें कोई वो मश्क नहीं है। समझिए और बताइए, इस नज़म के शायर कौन है। इस नज़म के शायर सैयद ज़मीर जाफरी हैं। इस पुरानी मोटर के बारे में लिखी गई इस नज़म के बारे में आपके तासरात क्या है, मुख्तसरन बताइए। तो जैसे कोई बच्चा अपने मतलब जो उनको लगा इसको सारे पढ़ के वो बता सकता है। ये नज़म इंतहाई दिलचस्प और पुरलुत्फ है। शायर ने पुरानी गाड़ी की खस्ता हाली और उसकी आवाज़ों और सड़क पर उसकी अजीब गरीब रफ्तार को जिस तरह तशबीहात के जरिए बयान किया है, वो उनकी खूबी है, क्योंकि वो एक मज़ाहिया जो हैं वो शायर हैं, तो वो ऐसे हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मज़ाहिया तरीके से बयान करते हैं। और इस नज़म में रोज़मर्रा ज़िंदगी के आम मसाइल को भी बात हो रही है हंसी मजाक में। अगला है किसी पुरानी बस, मोटरसाइकिल, साइकिल या किसी और सवारी के बारे में इस नज़म की तरह चंद अशार सोच कर बनाइए और अपने साथियों को सुनाइए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि आप किसी बस के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल, साइकिल रेंगती है सड़क पर जैसे कोई बेईमार हो, और हर कदम पर हाँफती है जैसे 100 साला सवार हो। इसके पहिए गोल नहीं बेज़वी से लगते हैं, चेन अगर गिर जाए तो ढूंढने में घंटों लगते हैं। चलती है तो शोर मचाती है मोहल्ले भर में, तमाशा बन के रह गई है ये जमाने भर में। अगले सबक पे आ जाए तो सबक नंबर 22 है, और अजनबी अफराद से एहतियात, ये इसका टाइटल है। वालदैन और घर के बुजुर्ग अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे हमेशा महफूज रहे, उन्हें किसी मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए वो बच्चों को अक्सर नसीहतें करते रहते हैं। ये नसीहतें ऐसी होती हैं जिनमें कोई काम करने को कहा जाता है, जैसे फलां काम हमेशा किया करो। बाद नसीहतें किसी काम से मना करने के लिए होती हैं, जैसे फलां काम मत किया करो या कभी मत करना। इन नसीहतों में से एक नसीहत आपने अक्सर अपने बड़ों से सुनी होगी, अजनबी लोगों से एहतियात बरतना। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? रास्ते में मिलने वाले अजनबी लोगों के बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी। इनके साथ बातचीत, मेल जोल में एहतियात का मतलब ये है कि हम उनकी बुराई से खुद को बचा लें। अगर वो खाने की कोई चीज़ दे तो हम ना लें, बल्कि कोई भी चीज़ ना लें। अगर वो अपने साथ चलने को कहे तो इनकार कर दे। अगर वो ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करे तो शोर मचा दे और लोगों से मदद मांगे।
برا مقصد رکھنے والے اجنبی افراد اپنے برے مقصد کو چھپا کر اور جھوٹ بول کر اس طرح قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کی طرف ہمدردی سے متوجہ ہوں، جیسے آپ سے راستہ یا پتہ معلوم کرنا، خود کو شناسا ظاہر کرنا، جیسے میں تمہارے ابو کو جانتا ہوں، میں تمہارے ماموں کا دوست ہوں، میں تمہارے گھر کے قریب ہی رہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہوئے وہ اجنبی لوگ جو آپ کو رستے میں ملتے ہیں۔ بہت سے اجنبی لوگ آپ کو موبائل فون اور کمپیوٹر میں ملتے ہیں جب آپ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ ان اجنبی لوگوں سے بچنا اور بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے میں ملنے والے اجنبی کو تو آپ دیکھ اور پہچان سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے تو آپ شور مچا کر لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں اور ان کو پولیس کے حوالے کروا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ملنے والے اجنبی افراد کو اکثر آپ دیکھ نہیں سکتے، پہچان بھی نہیں پاتے، کیونکہ سوشل میڈیا پر اپنی شناخت چھپانا آسان ہوتا ہے۔ یہ شناخت نام، تصویر اور تعلیم بدل کر اپنا کوئی فرضی پیشہ، مثلا ڈاکٹر، انجینئر، کاروباری شخص وغیرہ بتا کر خود کو دولت مند یا بیرون ملک ظاہر کر کے چھپائی جاتی ہے، تاکہ دوسروں کو متاثر کیا جائے، ان پر رعب ڈالا جائے اور بیوقوف بنا کر اپنے فائدے حاصل کیے جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اجنبی افراد کو سوشل میڈیا پر خود خوش آمدید کہیں گے تو بعد میں اگر ہمیں ان سے کوئی نقصان پہنچے تو ہم ان کی شکایت کسی اور سے کس طرح کر سکتے ہیں، جبکہ قصور ہی ہمارا اپنا ہو۔ سوشل میڈیا پر یہ اجنبی افراد آپ سے آپ کی دلچسپیاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کے قریب آئیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہہ سکتے ہیں، مجھے بھی کرکٹ کھیلنا پسند ہے، رونالڈو میرا بھی پسندیدہ فٹ بالر ہے، فلاں کمپیوٹر گیم کے 150 لیول میں بھی پورے کر چکا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے، کوئی اجنبی تیزی سے آپ کے قریب ہونا چاہ رہا ہو، چاہے اس آپ کی توجہ بہت ہی کم ہو، تو ہوشیار ہو جائیں۔ اجنبی افراد سے سوشل میڈیا پر احتیاط اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ افراد بچوں سے ان کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ان معلومات کو استعمال کر کے مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے واقعات کی خبریں آپ نے ٹی وی پر سنی ہوں گی یا اخبار میں پڑھی ہی ہوں گی کہ سوشل میڈیا پر اجنبی لوگوں کو اپنے والدین، گھر کے افراد، گھریلو معلومات، پتہ، گھر کے ساز و سامان وغیرہ کے بارے میں تفصیلات دینے والے لوگوں کو چوروں یا ڈاکوؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اجنبی افراد سے سوشل میڈیا پر احتیاط کا تقاضا ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی تصاویر بھی شیئر نہ کریں، بلکہ جان پہچان کے افراد کے ساتھ بھی ایسی تصاویر کم سے کم شیئر کریں، کیونکہ ایک تصویر نہ جانے کتنے ایسے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے جن کے ساتھ ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہوتی۔ اب اس کا جو ہے وہ ہم کرتے ہیں خاص الفاظ۔ پہلا ہے امان۔ امان کہتے ہیں پناہ، حفاظت۔ آگے ہے شناخت۔ شناخت کا مطلب ہے پہچان، خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے۔ شناسا، جان پہچان والا۔ حوالے کرنا، کسی کے سپرد کرنا۔ برعکس، الٹا، بالکل مختلف۔ سوچیے اور بتائیے، آپ کے خیال میں اجنبی افراد کون ہوتے ہیں؟ تو ابھی انہوں نے بتایا ہی ہے کہ جو راستے میں ملتے ہیں، بعض دفعہ آپ لوگ یا کسی پارٹی وغیرہ میں بھی آپ سے جو لوگ ملتے ہیں، پہلی دفعہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو، جس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، جس کے بارے میں آپ اچھی طرح سے نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں، کیسے ہیں، تو ان سے بچوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کیونکہ بچوں کو کسی بھی طرح سے اپنی مرضی کے مطابق چلانا بہت آسان ہوتا ہے۔ بچے اتنی چالاکی اور وہ چیز نہیں سمجھ پاتے کہ جو اجنبی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ہمیشہ ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، یا ایسے لوگ جو آپ کو مطلب کسی خاص بات پہ آپ کے ساتھ ذرا فری ہونے کی کوشش کریں، تو آپ کوشش کریں کہ اسی وقت اپنے بزرگ، اپنے بڑوں جن کے ساتھ آپ موجود ہیں، تو ان کے ساتھ ان کو بتائیں، یا پھر آپ ان سے دور ہو جائیں فوری طور پر، جو بھی آپ کے ساتھ زیادہ کلوز ہونے کی کوشش کریں جو اجنبی ہیں، کیونکہ یہ دور وہ نہیں رہا کہ آپ کسی سے ملیں اور آپ ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ یا آپ اچھا گمان کریں۔ اب جتنی احتیاط ہے وہی بہتر ہے۔ کسی اجنبی سے ملتے ہو آپ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ تو بچے تو ابھی اتنا زیادہ سمجھ نہیں پاتے، وہ ہمیشہ مطلب سلام دعا کے بعد حال چال، پھر آگے آگے بات چیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اپنی دلچسپیاں، جیسے کہ میں یہ گیم کھیلتا ہوں یا
کوئی ہابی کی کسی بھی بات ہوتی ہے تو وہ ڈسکشن میں کرتے کرتے بچے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی ملاقات میں آپ بہت زیادہ اپنے بارے میں مت بتائیں یا بہت زیادہ اٹیچ مت ہوں یا ان کے ساتھ بہت کچھ شیئر نہ کریں جب تک کہ آپ ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کے بارے میں اچھے سے جان نہیں لیتے. تب تک آپ احتیاط کریں تو بہتر ہے. اپنی حفاظت کے لیے ہمیں کن لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ تو اب جو دور آ رہا ہے اس میں تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی رشتہ دار پہ بھی آپ بھروسہ نہ کریں، لیکن چلیں جن کو آپ جانتے ہیں یا جو آپ کے خاندانی دوست رشتہ دار بہت سالوں سے آپ کے ساتھ مل رہے ہیں، جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خون کے رشتے، آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ انسان کو دوسروں سے ملنا جلنا اور بھروسہ کرنا پڑتا ہے. تو چاہے آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں یا ان کے بارے میں سمجھتے ہیں، ان سے جتنا دور رہیں وہ اچھا ہے. جو آپ کے سالہ سال آپ نے آزمایا ہے، آپ کے گھر میں آتے جاتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کو پتہ ہے، آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے اچھے سے، آپ ان پہ ہی بھروسہ کریں. اب اس کی مشق پہ آ جائیں تو سب سے پہلے سننا. سبق کی بلند خوانی غور سے سنیے اور اس کے اہم نکات اور مرکزی خیال پر غور کیجیے. پڑھنا. سبق کو خاموشی سے پڑھیے. پڑھنے کے دوران کسی لفظ پر اٹک جائیں تو اپنی ساتھی یا معلم معلمہ سے آہستہ آواز میں مدد لیجیے. اپنے ساتھی سے سبق کے متن کے بارے میں تبادلہ خیال کیجیے. خاص الفاظ. دیے گئے خاص الفاظ کے معنی فرہنگ سے ڈھونڈ کر کاپی میں لکھیے. تو ابھی خاص الفاظ کے معنی میں نے بتا دیے ہیں. آگے ہے تفہیمی سوالات، معروضی سوالات. درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے. پہلا ہے بچوں کو والدین اور گھر کے بزرگوں کی نصیحت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ محفوظ رہیں. اس کو کلر کر لیں. آگے ہے کوئی اجنبی اگر کھانے کی چیز دے تو ہمیں چاہیے کہ نہ لیں. تو یہ اس کو کلر کر لیں. اجنبی افراد سے احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی برائی سے خود کو بچا لیں. تو یہ کلر کر لیں. آگے ہے سوشل میڈیا پر اجنبی افراد کو خوش آمدید کہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ ہے ٹھیک ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے. کوئی اجنبی تیزی سے آپ کے قریب ہونا چاہ رہا ہو تو آپ کو ہو جانا چاہیے ہوشیار. کہ مطلب کیا اس کا مقصد ہے کہ یہ آپ کے نزدیک آنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے دوسرا مختصر جواب کے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. بچوں کو کون سی نصیحتیں کی جاتی ہیں؟ نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی کام کرنے کو کہا جاتا ہے، مثلا فلاحی کام جیسے کہ کوئی اچھے کام. اور بعض نصیحتیں کسی کو کام سے منع کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ جیسے کہ یہ کام مت کرو، یہاں مت جاؤ، یہ مت کھاؤ، ٹھیک ہے، یہ مت کرنا. تو یہ ایسی نصیحتیں جو ہے وہ منع کرنے کے لیے ہوتی ہیں. دوسرا ہے اجنبی افراد سے احتیاط برتنے کا کیا مطلب ہے؟ اجنبی افراد سے احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی برائی سے خود کو بچا لیں. تیسرا ہے اجنبی افراد سے احتیاط برتنا کیوں ضروری ہے؟ تو اجنبی افراد سے احتیاط برتنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کے بارے میں جو معلومات یا ان کو جو معلومات ملے گی وہ اس کا کہیں غلط استعمال نہ کرے، یا وہ جو آپ کے ساتھ فرینکنیس یا دوستی کر لے اس کا کہیں آپ کو نقصان نہ ہو. اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے. اگلا ہے سوشل میڈیا پر اجنبی افراد سے احتیاط برتنا کیوں ضروری ہے؟ سوشل میڈیا پر ملنے والے اجنبی افراد اکثر آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور آپ اکثر دیکھ نہیں سکتے اور صحیح طرح سے ان کی اصل معلومات نہیں جان پاتے، اور پھر بعد میں آپ ان کو کہیں پہچان بھی نہیں سکتے کیونکہ سوشل میڈیا پر اپنی شناخت چھپانا بہت آسان ہے. اس لیے سوشل میڈیا پر اجنبی افراد سے احتیاط اور بھی زیادہ ضروری ہے. اگلا ہے تیسرا تفصیلی جواب کے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے. پہلا ہے اجنبی افراد راستوں اور سوشل میڈیا کے علاوہ اور کہاں کہاں مل سکتے ہیں؟ تو اجنبی افراد راستوں اور سوشل میڈیا کے علاوہ فون، جیسے کوئی کال آ گئی تو آپ اس پہ، اور فون، کمپیوٹر یعنی کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اجنبی افراد سے مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ شاپنگ مال میں جاتے ہیں، مختلف تقریبات، فیسٹیول وغیرہ جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں وہاں پہ بھی اجنبی افراد سے ہمارا واسطہ پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم اپنی تصاویر اور کامیابیاں اکثر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس طرح آگے اور لوگوں تک، اجنبی لوگوں تک وہ پہنچ جاتی ہیں
جن سے ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے اجنبی افراد آپ کو تنہائی یا ہجوم سے ہٹ کر کہیں اور بلائیں یا لے جانا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اجنبی افراد آپ کو تنہائی یا ہجوم سے ہٹ کر کہیں اور بلائیں یا لے جانا چاہیں تو ہمیں ہرگز نہیں جانا چاہیے، آس پاس کے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے یا شور مچا دینا چاہیے اور وہاں سے بھاگنے یا دور ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے ہے تیسرا، راستے میں یا سوشل میڈیا پر اجنبی افراد کس طرح قریب آ سکتے ہیں؟ راستے یا سوشل میڈیا پر اجنبی افراد اس طرح قریب آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی ہمدردی کو یوز کرتے ہوئے آپ کی ہمدردی کو استعمال کرتے ہوئے آپ سے کوئی راستہ پوچھیں، کوئی پتہ معلوم کرنے کی کوشش کریں یا کہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے میری مدد کر دو، میں بیمار ہوں یا کس طرح، یا مجھے سہارا دے دو، اور یا پھر کوئی پتہ معلوم کریں یا پھر خود کو آپ کے جاننے والا، آپ کا شناسہ ظاہر کریں کہ میں آپ کو فلاں بندے کے ذریعے جانتا ہوں، آپ کے ماموں کا دوست ہوں۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر آپ کی جو دلچسپیاں ہیں جان کر بھی آپ کے نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ آگے آ جائیں تو بولنا، اپنے ساتھی سے سبق، اجنبی افراد سے احتیاط کے متن کے بارے میں تبادلہ خیال کیجیے۔ بتائیے کہ اس قسم کی کسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہمارے بچپن میں ہی ہمیں اکثر بتایا جاتا تھا کہ جو اجنبی ہے ان سے کوئی کھانے پینے کی چیز نہ لیں، کوئی اگر آپ کو ٹافی یا چاکلیٹ دے تو ان سے مت لیں کیونکہ اس میں نشہ آور یا کوئی ایسی بیہوش کرنے والی چیز ہو سکتی ہے، یا وہ آپ کے اس طرح نزدیک ہو کہ آپ کو اغوا کر کے لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو وہ چیز، تو اس لیے بہتر یہ کہ جس پہ آپ کو بھروسہ نہ ہو تو اس سے ایسی چیزوں کو کسی بھی قسم کی چیز نہ لیں، ان سے بات چیت میں احتیاط کریں، اپنے آگے پیچھے جو بھی کچھ ہے اس کے بارے میں مت بتائیں، اپنے بارے میں جو معلومات ہیں ان کے مت دیں، کہاں رہتے ہیں، کیا ہے آپ کے گھر کا ایڈریس، آپ کا فون نمبر، آپ کے بڑوں کے بارے میں انفارمیشن کہ کب آتے کب جاتے ہیں کہاں ہیں، ساری چیزیں جو ہے ان کو آج کل کے دور میں چھپا کے رکھنے میں ہی جو ہے وہ فائدہ ہے۔ تو بچے یہی آپس میں ڈسکشن کریں، اگر کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی واقعہ ہے تو وہ آپس میں شیئر کریں کہ کیا، اور بچوں کو اس میں اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے اور اچھے طریقے سے کہ احتیاط کریں، ان کو مختلف مثالوں کے ساتھ بتائیں، ڈسکشن کریں کلاس میں، تو بہت آسانی سے بچے یہ چیزیں سمجھ جائیں گے۔ زبان شناسی قواعد، متشابہ الفاظ، ہم بہت سے ایسے الفاظ اپنے گفتگو میں استعمال کرتے ہیں جو بالکل ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا درج ذیل الفاظ پڑھیے، الفاظ اور پھر یہ معنی ہے ان کے، ضد، اب بالکل ایک ضد اور یہ نیچے والا ضد سیم لکھا گیا ہے، کوئی اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، لیکن ان کے الفاظ کے معنی جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، الٹ ہے۔ ضد پہلی جو ہے اڑ جانا، بات منوا کر چھوڑنا، بچے جو ضد کرتے ہیں تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ضد الٹ برعکس، کسی چیز کی متضاد ہونا، کسی چیز کے بالکل مختلف ہونا، برعکس ہونا۔ صحت تندرستی، صحت درستی یعنی کہ ٹھیک کرنا۔ اتفاق اتحاد دوستی، اتفاق یعنی کہ اچانک کبھی کبھی۔ اسی طرح تاریخ ہے، مہینے کا ایک دن کو تاریخ کہتے ہیں، تاریخ پرانی ہسٹری کو بھی، پچھلے زمانے کے واقعات اور روایات کو ہسٹری کو بھی تاریخ ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح دام قیمت، دام جو ہے فریب دینا، جال کسی میں پھنسا لینا، پھندا، تو فریب کو بھی دام کہتے ہیں۔ اسی طرح ادا کرنا، دے دینا یعنی کہ جو جیسے پیسے ادا کرنے، اور ادا یعنی کہ جیسے کوئی بندہ بڑی ادا کے ساتھ چل رہا ہے، طرز ڈھنگ، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں پانچواں سوال، مندرجہ بال الفاظ کے 3 جوڑے اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کے مختلف معنی واضح ہو جائیں۔ اب یہ انہی میں سے ہم نے 3 جو ہیں وہ پک کرنے ہیں، ایک انہوں نے مثال کے طور پہ بنا دیا۔ پہلا ضد کے ساتھ مثال، عائشہ نے امی کے ساتھ بازار جانے کی ضد کی، استانی نے کچھ الفاظ کی ضد لکھنے کی ہدایت کی یعنی کہ متضاد لکھنے کی۔ اگلا ہم بناتے ہیں تاریخ کا، تو تاریخ یہ ہے آج کیا تاریخ ہے، اور دوسرے والے کا ہے کہ بس ہمیں اپنی تاریخ سے ہی سبق حاصل کرنا چاہیے، یا پھر جو پچھلے زمانے کے جو واقعات ہیں، جو تاریخ ہے پچھلے زمانے کے، ان سے ہمیں بہت سارے سبق آموز سبق ملتے ہیں۔ اسی طرح ہے دام،
تو اس کا ہے کہ اس نئے قلم کے دام بہت زیادہ ہیں، پیسے والے، قیمت والے. اور اسی طرح دوسرا ہوگا کہ شکاری نے پرندوں کو پکڑنے کے لیے دام بچھایا، اب یہ جال اور فریب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے اتفاق. تو اتفاق کا پہلا آپ لکھ سکتے ہیں قوم کی ترقی کے لیے آپس میں اتفاق و اتحاد بہت ضروری ہے. اور اسی طرح آپ اس کا جو اچانک کبھی کبھی کے لیے یہ آپ بنا سکتے ہیں، میرا بازار میں اتفاق سے اپنے ایک بہت پرانے دوست سے سامنا ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے ہے جی دو سخنے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ صوفی شاعر تھے. انہوں نے متشابہ الفاظ استعمال کر کے دو سخنے بھی لکھے ہیں. دو سخنوں میں دو سوالوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے مگر اس لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں. مثلا سموسا کھایا کیوں نہ، جوتا پہنا کیوں نہ. اب ان دونوں کا جواب کیا تھا؟ تلا نہ تھا. کوئی چیز تیل یا گھی میں تلنا، جوتے کا نچلا حصہ تلا. ٹھیک ہے. اب دونوں کا جواب تھا تلا نہ تھا، یعنی کہ یہ تلا نہیں تھا، یہ تلے نہیں ہوئے تھے اس لیے، اور یہ جو جوتے کے نیچے والا حصہ نہیں تھا، تلا. آگے ہے ڈوم گایا کیوں نہ، گوشت کھایا کیوں نہ، گلا نہ تھا. گانے والے کا گلا اور گوشت نرم ہونا گلا. ٹھیک ہے. اگلے صفحے پہ آ جائیں تو لکھنا اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجیے. مرکزی خیال وہی کہ اجنبی افراد سے احتیاط کریں اور ان کو ساتھ اپنی چیزیں، اپنے معلومات شیئر نہ کریں. اور اسی طرح تخلیقی لکھائی مضمون نویسی دیے گئے خاکے اور نکات کی مدد سے 200 الفاظ پر مبنی مضمون لکھیے. دلچسپ طریقے سے شروع کیجیے. اقتباسات کے درمیان ربط قائم کی رکھیے. اختتام میں اپنی رائے 2 یا 3 جملوں میں لکھیے. موبائل فون کے فوائد اور نقصانات. ٹھیک ہے. ایک طرف جو ہے پھر انہوں نے بتایا فوائد، ہر وقت رابطہ ممکن. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ رابطے میں رہنے سے ایمرجنسی کی صورت میں آسانی سے مدد مل سکتی ہے. دوسرا کم قیمت پیغامات. ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ کے ذریعے کم قیمت یا مفت پیغامات بھیجے جا سکتے ہیں. تیسرا بہت سی سہولتیں، گھڑی، الارم، کیلکولیٹر، ریڈیو، کیمرہ اور بہت کچھ ایک ہی آلے میں سما گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو کہیں بھی پک کر کے لے جا سکتے ہیں، ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے. نقصانات. توجہ ہٹنا. تو کسی بھی کام مثلا پڑھائی، عبادت یا اور گھر والوں سے تعلقات پر توجہ مرکوز نہیں رہ پاتی. اسی طرح دوسرا وقت ضائع ہونا. بے فائدہ گفتگو، فضول پیغامات کے تبادلے سے قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے. تیسرا اجنبیوں سے رابطہ. کسی نگرانی کے بغیر اجنبیوں سے رابطے سے ناقابل تلافی نقصانات ہوتے ہیں. تو اسی طرح کا مضمون کمپیوٹر کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں تحریر کیجیے. تو آپ اسی طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ آپ انٹرنیٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس کی 200 الفاظ پر مبنی ایک مضمون لکھ سکتے ہیں. آپ اگر گوگل اے آئی کی مدد سے یا چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے آپ ان کو یہ لکھ کے، اور آپ کو وہ پورا لکھ کے دے دے گا اردو میں بھی. چلے اب یہاں پہ ہمارا یہ سبق بہت کافی لمبا ہو گیا، اس کو ختم کرتے ہیں، اور جو نیکسٹ سبق ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں کرواؤں گی. آپ ہمارے اس پلے لسٹ کو کھولیں گے تو آپ کو پچھلے سبق اور ایک لاسٹ سبق بھی میں نے کروا دیا ہوا ہے، محنتی چونٹی. تو آپ وہاں سے ان اسباق کو دیکھ کے اور ان ویڈیوز کو دیکھ کے سبق کر سکتے ہیں. تھینک یو.